अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। पंजाब में के वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका हमें ज्वाइन करने को। इससे पहले कि आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, ज़रा आज के कोरोना के नंबर्स में शेयर कर दूँ और उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कौम से अपील की है उस पर भी बात करेंगे। आज 1,03,671 केसेस जो हैं इस वक्त हो चुके हुए हैं नाज़रीन, और जो पिछले 24 घंटों में केसेस की तादाद है वो 4,728 है। 65 अफराद का इंतकाल हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से टोटल जो तादाद है इस वक्त जो इंतकाल कर गए कोरोना वायरस की वजह से उनकी तादाद 2,076 है, 67 है। और जो पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं उनकी तादाद 22,650 है, जिसमें से 4,728 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और इसके साथ टोटल टेस्ट की तादाद 7,05,833 हो गई है। 34,355 अफराद जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हुए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा नंबर जो है वो पंजाब में आ रहा है, 38,903 है। सिंध में 38,108, बलूचिस्तान में 6,516, केपी में 13,487 और इस्लामाबाद में 5,329, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 396 और गिलगित बल्तिस्तान में 932 है। नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जो है वो स्पाइक आई है इस नंबर में, और पिछले कुछ दिनों में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि, और यकीनन जहाँ पे टेस्ट बढ़ रहे हैं तो उसमें नंबर भी हमारे सामने आ रहा है। तो आज इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर एक बात की है। उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि अगर हम एहतियात कर लें तो तबाही से बच सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन का मतलब कोरोना वायरस के फैलाव में कमी है। हमने बड़े कम वक्त में एक बड़ी रकम गरीबों को दी है। और फिर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आपने जो है वो इसलिए ये कोशिश करनी है कि ये नहीं, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि कोरोना में जो है वो कमी नहीं होगी, उसकी रफ्तार में, बढ़ने की रफ्तार में जो है वो हम उसको कम कर सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह पॉसिबल होगा कि आप एहतियात करें, जिसमें उन्होंने आज वाज़े तौर पर मास्क भी दिखाया और उन्होंने कहा, बल्कि अपने पूरे हाथ में पकड़ के दिखाया कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने फिर एक दफ़ा जोर दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए, आपके अपनों के लिए, आपके घर में बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहनें, एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बिला वजह घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने फिर ये कहा जो हम बड़े दिनों से कह रहे थे कि यकीनन हमारी आवाम जो है वो बहुत अल्लाह तवक्कुल है, और उन्होंने शुक्र अदा किया कि उस तरह का नंबर नहीं आ रहा अमवात का जिस तरह बाकी हमने तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम ने जो समझ लिया कि जी शायद कोरोना एक आम सा फ्लू है, ये नहीं है। इसके ये खौफनाक वबा है, इससे बचना है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यही है कि आपने ज़रूरी जो एहतियात है वो करनी है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कह दिया कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता फ़िलहाल, और उन्होंने कह दिया कि जुलाई के महीने तक इसमें बहुत तेज़ी आने का इम्कान है। चौहान साहब इस पर साथ साथ बात भी करते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है वो आज चीफ मिनिस्टर पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही साहब और फिर मोनिस इलाही जो कि MNA है PML काफ के, उनकी मुलाकात हुई और उसमें वाज़े तौर पर आज उन्होंने ये कह दिया कि बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुशावरत का अमल तसलसल के साथ जारी रखने पर इत्तफाक किया है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशन आने वाले वक्त में मजबूत से मजबूत तर होगी। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है, ये चीफ मिनिस्टर ने कहा, साथ लेकर चलेंगे। गलत फहमियाँ पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है, हमारी पूरी सपोर्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के साथ है। चौधरी साहब, एक तो ये इस बात पर कि कहा यह जा रहा था कि जी शायद बजट में कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी कि क्या नंबर बनता है, कौन सी तादाद किधर बैठी होती है। और कुछ दिन पहले भी अफवाहें आई कि चौधरी परवेज़ इलाही, जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब के आपस में राब्ते हुए छोटी ईद पे, और इस वजह से कुछ जो है वो यकीनन साजिशी अनासर ने बहुत सारी बातें की, और इसी वजह से फिर ये कहा जा रहा है कि जी शायद ये मुलाकात हुई। आपको क्या लगता है कि मामलात अब काफ के साथ बिल्कुल सेटल्ड हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कहीं से कोई साजिश
ہوئی تھی, تیار ہونے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہے ہماری ابھی تک کوئی ایسی کوئی کوشش نہیں ہے جہاں پہ ہم انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ان ہاؤس چینج لانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, ہم تو اگر کرونا نہ ہوتا تو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے تھے. یہ ذرا سن لیں اور اس پر پھر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. جی چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بات یہ ہے, ان ہاؤس تبدیلی یہ لا بھی نہیں سکتے. میں بڑی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, آج آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. 50% MNA اور 50% پنجاب کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر MPA نون لیگ کی قیادت سے, آل شریف سے متنفر ہو چکے ہیں. متنفر, انائڈ کر چکے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں. ان کو اچھی طرح پتہ ہے یہ ان ہاؤس تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ فضول کی بڑکیں مارنے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی جناب یہ نجومی بن کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے متعلق یہ ہونے والا ہے, فلاں کے متعلق یہ ہونے والا ہے, فلاں کو اس طرح بیلنس کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ نجومی بننا چھوڑ دیں, یہ اپنا آپ بتائیں ان کے متعلق کیا ہونے والا ہے. وہ ایک نجومی نا, وہ اپنا نجوم پنا لگا کے جناب ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا, بورڈ لگائے ہوئے تھے کہ مستقبل کا حال پوچھ لو, مستقبل کا حال پوچھ لو. ساتھ ہی اس نے ایک اسپیکر بھی رکھا ہوا تھا, وہاں پہ ٹیپ کر کے جناب لاؤڈلی جناب اعلان ہو رہا تھا مستقبل کا حال پوچھ لو, مستقبل کا حال. ایک بندہ آیا, اس نے کھینچ کے 4 تھپڑ مارے نجومی کو. نجومی نے چیختے ہوئے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو بندے نے کہا تو نجومی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہوں. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ تو کیا تجھے نہیں پتا تھا تجھے تھپڑ پڑنے ہیں؟ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نجوم پنا کرنا چھوڑ دیں, اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. معذرت سے چوہان صاحب, ویسے آپ نے نجومی والی بات اب خود چھیڑ دی, تو ابھی اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے. آج شیخ رشید صاحب کو بھی پازیٹیو کرونا کا جو ہے وہ رزلٹ پازیٹیو آ گیا ہے. تو اپوزیشن تو کہتی ہے کہ جی یا یہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے شیخ رشید صاحب کے پاس, یا پھر وہ بھی نجومی ہیں جو ان کو ستاروں کا حال پتہ لگ جاتا ہے, تو پھر ایک اس طرف سے بھی اس قسم کی باتیں. یار ضمیر بھائی اب نا تسلی سے سن لینا, تسلی سے 2-2.5 جی جی. آپ نے تھانہ جیل, تھانہ کوئی FIR کوئی یہ تھانہ کچہری تھوڑا سا اگر آپ نے ڈیل کیا ہو, میں تو اپنی ساری لائف گزری ہے نا. جی جی. جب آپ کا FIR کٹتی ہے, اس کے بعد آپ کا چلان تیار ہوتا ہے, چلان عدالت پہ پیش ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی عدالت کے اندر کارروائی سٹارٹ ہوتی ہے, وکیل استغاثہ ہے, وکیل صفائی ہے, دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں, پھر گواہوں پہ جرح ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جناب فائنل ڈیسیژن آنے والا ہوتا ہے. اب جب یہ سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, FIR دیکھ کے, پوری عدالتی پروسیکیوشن دیکھ کے, کوئی بندہ بھی جو وہ کارروائی دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھائی جی ملزم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب میں کہتا ہوں, میں نے بڑی دفعہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر پشاور کا پپو حلوائی ہو, یا پنڈی کا چیما نائی ہو, یا آپ کا لاہور کا دلبر کسائی ہو, سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کرپشن کی ہے, کیا کیا بددیانتی کی ہے, ان کے کون کون سے کیسز جو نا وہ نیب کے اندر, عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں, اور پھر وہ کیسز کہاں تک پہنچ گئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کیسز کے اندر کیا ہونا چاہیے. اب جو حکومتی وزراء یا عہدیدار ہوتے ہیں وہ تو حکومت کے اندر ہوتے ہیں, ان کے سامنے سے فائلیں گزرتی ہیں, ان کے سامنے ساری چیز ہوتی ہے. پھر ہمیں تھوڑا سا ویجیلنٹ بھی رہنا پڑتا ہے کہ ہم نے میڈیا کے اندر ساری جناب چیزیں پیش کرنی ہوتی ہیں. ہمیں کچھ زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی فلاں کیس جو ہے نا عدالت کے اندر یا نیب کے اندر وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. اس کنٹیکس کے اندر اگر کوئی بات کر دے تو یہ عجیب و غریب قسم کی نیب نے آزی گت نیب کی فائلیں تو نہیں گزرتی نا آپ کے سامنے سے, نیب کی فائلیں تو نہیں گزرتی نا آپ کے سامنے. نیب کی فائلیں نہیں گزرتی. شہزاد اکبر صاحب جو معاون خصوصی برائے احتساب ہیں, وہ اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, اپنے ہو یا غیر ہو, PTI کے ہو یا مخالف ہو, سب کی جو کرپشن ہے انڈیجینیسلی اور ایکسیجینیسلی, اندرونی اور بیرونی, ملکی اور عالمی, جہاں جہاں پہ بھی ہے, اس کو کریدنے کے لیے, اس کو خریدنے کے لیے, اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. وہ میڈیا پہ آ کے ساری چیز بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں ہیں, یہ کرپشن ہے, اس طرح اس ملک کو جانا پچھلے کئی سالوں میں لوٹا گیا ہے. چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. میں نے تو کہا نا آپ کو, چھیمے نائی کو بھی پتا ہے اس ملک میں, چلیں مودے حلوائی کو بھی پتا ہے, پپو نان بھائی کو بھی پتا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا ہے.
لیکن یہ اس پہ بڑی ایک ہے، ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت مطلب پرانے سیاست دان ہیں، سینیٹر انور بیگ پیپلز پارٹی میں رہے، پھر پی ایم ایل این، اور دونوں سے سخت نالاں ہو کے اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اتنی کرپشن اور لوٹ مار کی، اور وہ خود بہت کلین آدمی رہے ہیں اور بہت عرصے سے مطلب سینٹ میں رہے ہیں. انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی کہ جب مرزا شہزاد اکبر صاحب کی جو پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کہا، ان سے مخاطب کیا، انہوں نے کہا you guys are fooling the prime minister. How many crooks have you convicted in last 2 years? Where are Nawaz Sharif, Asif Zardari, Ishaq Dar, Khwaja brothers, Sharjeel Memon, Dr. Asim and many more, all on bail? Please wrap up all investigation agencies wasting public funds with zero result. اور انہوں نے یہ ٹیگ کیا عمران خان صاحب کو اور آفیشل ڈی جی آئی ایس پی آر کو. پھر آج انہوں نے جب یہ خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ it's like corrupt getting bail after bail and remand after remand. Now Sugar report has gone into inquiry after inquiry. RIP matlab rest in peace, dumped into cold storage. Mr. Prime Minister, you will get nowhere with this investigative team. اب یہ اگر اس قسم کے کنسرنز چوہان صاحب آئیں گے تو پھر سوچنا تو پڑے گا. اور پھر آپ کے اپنے ارد گرد جب جہانگیر ترین صاحب کے متعلق بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ان کو تو ملک سے باہر جانا ہی تھا، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میں انور بیگ صاحب جن کی آپ نے بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا، میرے لیے قابل احترام ہے کہ آپ ان کے ایک ٹویٹ کو بنیاد بنا کے جو ہے نا اتنا بڑا کیس جو ہے نا یہاں پہ پلیٹ کرنا شروع کر دیں. بالکل صحیح ہے، یہ ایک جنرل مجھے یہ امپریشن بتائیں، تھا آپ اور بھی وہ سینیٹر ہیں. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. جی جی ضمیر بھائی سن لیں نا، سن لیں، سوال پوچھ کے 2-2.5 منٹ جواب سن لیں. سر آپ بھی سمجھدار ہیں، بیگ صاحب بھی سمجھدار ہیں، سننے والے بھی سمجھدار ہیں. فیصلے ضمانتوں کے یا رہائی کے یا بے گناہی کے حکومتوں نے نہیں کرنے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کرنا ہے، یہ عدالتوں نے کرنے ہیں، یہ نیب کی عدالت نے کرنے ہیں، احتساب کی عدالتوں نے کرنے ہیں، باقی عدالتوں نے کرنے ہیں، جونیئر سے لے کے سینئر عدالتوں نے کرنے ہیں. میں حیران ہوں کہ جن کا آپ نے نام لے کے سارا کیس پلیٹ کیا ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی رہائی اور ضمانتوں کے فیصلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہیں کر رہے، مرزا شہزاد اکبر صاحب نہیں کر رہے، یا کوئی اور میں یا آپ نہیں کر رہے، یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. تو جب عدالتی سسٹم کے اندر کوئی سکم ہے پاکستان کے تو وہ ساری دنیا جانتی ہے. ہمارا کام ہے بالکل امپارشل ہو کے فیسیلیٹیٹ کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور احتسابی اداروں کو ایسا ماحول فراہم کرنا کہ وہ بے لاگ، بے باک اور بے آنکھ قسم کا احتساب کا پروسیس بڑھا سکیں. آج بھی آپ کے سامنے رپورٹ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کے حوالے سے نیب نے کارروائی سٹارٹ کر دی، ایک صوبائی وزیر کے حوالے سے سٹارٹ کر دی. پہلے بھی جناب آپ کے مختلف ہمارے پی ٹی آئی کے وزیر اور جناب مشیر جو ہے نا وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو سزائیں نہیں مل رہی تو عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کی حکومت کا قصور نہیں ہے. بالکل، پاکستان کا عدالتی سسٹم ہے، اس عدالتی سسٹم کے متعلق سوچنا پڑے گا. صحیح، بالکل. یہ بیلنسنگ ایکٹ کو قرار دیا ہے کہ جی مطلب علیم خان کا پکڑا جانا، چودھری پرویز الہی کے اوپر کیس بنانا. رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا بات کی ہے، ذرا سن لیجئے گا. جی، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں یہ سارا بیلنسنگ فیکٹر ہے کہ آپ نے جو ابھی کہا کہ جس طرح آج حکومتی ایک وفاقی وزیر کے خلاف بھی نیب کے اطلاعات آ رہی ہیں، صوبائی وزیر کے خلاف بھی، تو رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے ہیں یہ صرف اور صرف بیلنسنگ ایکٹ ہے اور اس میں ان کو بہت آرام سے کلین چٹ مل جاتی ہے انویسٹیگیشن لیول پر. دیکھو بات یہ ہے کہ اگر یہ بیلنسنگ ہوتا تو ان سے پوچھو کہ یہ باہر کیوں آئے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر کوئی نیب نیازی گٹھ جوڑ ہوتا تو یہ باہر کیوں پھر رہے ہیں. پھر دوسری میں حیران ہوں، یہ اتنی بڑی چول ماری ہے انہوں نے، اتنی بڑی چول ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ماری ہوگی اس نے، رانا ثناءاللہ صاحب نے. او خدا کے بندو، خود ہی کیس پیش کیا چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اس انٹرویو کے اندر. اس انٹرویو کا ریبٹل بھی میں نے ہی دیا ہے نا اس ٹی وی چینل میں، صحیح ٹھیک ہے نا، جو بڑی ڈیٹیل سے دیا. خود ہی کیس پیش کیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنے والے تھے، خود ہی آرگومنٹس دیے، خود ہی پروسیکیوشن کی، خود ہی اینڈ میں رزلٹ دے دیا کہ جناب وہ بیلنسنگ کرنے کے لیے جناب وہ نہیں پکڑے گئے یا فلاں ہو گیا. یار عجیب، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، عجیب عدالتیں سجائی ہوئی ہیں، انہوں نے میڈیا کے اندر عدالتیں سجائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کی، اپنی منشا کی جناب عدالتیں سجائی ہوئی ہیں. جناب والا ان سے پوچھو کہ ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، ان کے خلاف جو پروف چیزیں موجود ہیں، آپ اپنا بے گناہی ثابت کرو، آپ دوسروں کو چھوڑو. وہ ایک غریب آدمی نے بڑے خوشو و خضوع سے ایک دیہاتی نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس کی خواہش تھی کہ بچہ میرا ایم اے کرے، میٹرک تک لے گیا جنا کھینچ رکے. میٹرک کا جس دن رزلٹ آنا تھا اس نے بڑی چاہ کے ساتھ بچے کو بلایا، ہاں بتا کیا رزلٹ آیا.
بچہ بڑا رانا ثناءاللہ صاحب کی طرح اور آل شریف آل زرداری کی طرح بڑا دنتری تھا اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی طرح. اس نے کہا ابا جی وہ جڑا پنڈ دا ذیلدار ہے نا اس کا پتر فیل ہو گیا ہے. اس نے کہا دیہاتی نے تو اپنا دس تیرا کی بنیا. کہتا ابا جی وہ جڑا پنڈ دا صوبیدار ہے نا اس کا بچہ بھی فیل ہو گیا ہے. اس بندے کو غصہ آیا, اس نے کہا تو اپنا بتا تیرا کیا بنا. سنے نا کہتا ہے ابا جی وہ جڑا پنڈ دا حوالدار ہے نا اس کا پتر بھی فیل ہو گیا ہے. اور دیہاتی نے چھتر اتارا, اس نے کہا تو اپنا دس تیرا کی بڑھیا. تو آگے سے بچہ کہتا ہے میں کہا کوئی ڈی سی دا پتر ہوں میں بھی فیل ہو گیا. اور ان سے چوہان صاحب دیکھیں ایک تو معذرت, اپنا بتاؤ. چوہان صاحب آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں رانا ثناءاللہ صاحب بھی, تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ایز اے پارلیمنٹیرین ہی ان کو یار کتنے آنریبل ہے یار. نہیں مطلب ہی از اے پارلیمنٹیرین. ایک چیز I know 14 بندے مار دیے ہیں دن دہاڑے وزارت قانون کے تحت. سر جی کہاں گیا کیس, آپ کی حکومت کا الزام ان کی اپنی پارٹی کا بندہ لگا رہا ہے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ کہاں گیا آنریبل بھی نہ کریں. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ عمران خان صاحب کے کزن تھے طاہر القادری صاحب, وہ بھی غائب ہو گئے. جی جی سنو نا سنیں, وہ آنریبل ہے تو میں بھی آنریبل ممبر ہوں. آپ بھی ہیں بالکل ہمارے لیے, جواب دے رہا ہوں نا, بالکل آنریبل تو نہیں دے رہا, بالکل صحیح جواب دے رہا ہوں نا. سن لیں نا, آپ جواب سن لیں. جی آپ جواب سن لیں. ان سے کہو کہ شہباز شریف صاحب کی کرپشن اور بددیانتی کے جو پروفز نیب کے پاس موجود ہیں اس کی بے گناہی ثابت کریں. چھوڑے ادھر ادھر کی چولے مارنا جناب کے نجوم پنا بننے کا اور نجومی بننے کا کہ فلاں ہونے لگا ہے, فلاں ہو گیا ہے, فلاں ہونے لگا تھا, فلاں یہ ہو گیا ہے. اپنا بتاؤ, کل جائیں گے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو. جو ٹیٹیز کے ہاں تو جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. مطلب کہتے ہیں کرپشن کی ابھی تو بیل پر ہیں, ابھی تو خیر بنائے گی, کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. نہیں لیکن بیل پر ہیں, ابھی ارسٹ کریں گے. اس وقت بھی پتہ نہیں کس نے ارسٹ کرنا تھا. تو ارسٹ کیوں نہیں ہوئے. وہ تو رانا ثناءاللہ صاحب بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سورسز ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں ہمارے نیب کے اندر سورسز ہیں, ہمیں سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے. اس بندے کو کہو, سنیں, اس بندے کو کہو, آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں, آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہی نہیں آئی, نہ وہ میرا بھائی نعیم اشرف بٹ جس نے وہ انٹرویو لیا تھا اس کے ذہن میں نہیں آئی کہ اتنی بڑی یہ جناب جسے کہتے ہیں نا کہ توپے چلا گیا, اتنے بڑے جھوٹ بول گیا یہ بندہ, چونے مار گیا. کسی نے پوچھا نہیں کہ یار بتاؤ تمہارے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے اس وارنٹ گرفتاری کی جس کا واویلا پچھلے 7-8 دن سے مچایا ہوا ہے نون لیگ نے. ان سے پوچھو یار وہ 28 مئی کا وارنٹ گرفتاری اگر تمہیں اطلاع مل سکتی ہے تو اس کا کوئی ثبوت دو. اپنی طرف سے ہی کیس بنا کے لگے ہوئے ٹا کرنے جنا. ان کو پتہ کیسے چلا کہ اریسٹ کرنے آ رہے ہیں, سر دھول کے ان کے ساتھ مل کے قوالی پڑھ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن اریسٹ کرنے کا پتہ کیسے چل گیا. وہ کہتے ہیں سب کو جھوٹا شخص ہے, ایک نمبر کا جھوٹا شخص ہے, قاتل بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, ہر قسم کی خامی اس کے اندر. لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چوہان صاحب. آپ نے کہا ہے کہ جناب یہ تو عدالتی معاملات ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہوتا, کسی کو معلوم نہیں ہوتا, فیصلے جو ہے عدالتوں نے کرنے ہیں. نیب کی کارکردگی مطلب اداروں کی کارکردگی میں چیلنج دیتا ہوں. جی ضمیر صاحب میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ وہ وارنٹ گرفتاری کا کوئی لائے نا, کوئی پیپر لے کر آئے جو ان کے پاس, جس کی یہ بڑی بڑک مار رہے ہیں, بڑے 007 بن کے, جیمز بانڈ بن کے جناب انہوں نے جناب وہ لے کے آئے ہیں. جی ہمارے پاس پروف موجود ہے کہ جناب وارنٹ گرفتاری سے, ان کو لاؤ وہ وارنٹ گرفتاری دکھاؤ, پورے میڈیا کو دکھاؤ. بالکل صحیح ہے, آپ نے صحیح کہا کہ مطلب تیاری تو کیس کی نیب نے لے کے کر کے جانی ہے, عدالتوں میں فیصلہ جو ہے وہ تو اس پر کسی کا کوئی مطلب طاقت نہیں ہے, عدالت نے خود فیصلہ کرنا ہے. لیکن فواد چودھری نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, آپ کے کولیگ ہیں, انہوں نے کیا بات کی ان اداروں کے حوالے سے کہ جنہوں نے لوٹ مار کا پیسہ واپس لانا ہے, اس لیے میں نے یہ وہ جو سینیٹر انور بیگ صاحب نے ٹویٹ تھے وہ بھی اسی ریفرنس سے. تو یہ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں. متعلقہ ادارہ ایسٹ ریکوری یونٹ ARU جس کو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیب ہماری ادارے جو ہیں وہ اس پر فوکس کریں, مطلب تیار ہو کر جائیں, ہمیں پیسہ ریکور کر کے دیں. 2 سال ہونے کو ہیں چوہان صاحب, یہی سوالات ہیں ابھی بھی کہ پیسہ کب آئے گا, کیسے آئے گا, کیوں نہیں مطلب ابھی تک ہوا. ایسٹ ریکوری یونٹ اس کا تو کام ہے کہ ریکور کرنا ہے, وہ تو اپنے کیس بنا کے جی نیب کو, FBR کو, اس کو بھیج رہے ہیں, انہوں نے خود کہاں سے ریکور کرنے ہیں. اب سوال پوچھ لیا آپ نے. جی 2-2.5 منٹ آپ نے بیچ میں ٹوکا. سر میں بالکل ہمتن. پہلی بات تو یہ ہے, سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, میں ان کی اس بات کے ساتھ ایگری ہوں کہ انہوں نے بے تحاشا پیسہ لوٹا ہے, انہوں نے بڑی بے مثال, تابناک, لازوال
کرپشن کے اندر جدوجہد کی ہے اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے، آل شریف آل زرداری نے، اور اتنا پیسہ لوٹ کے باہر بھیجا ہے کہ پاکستان کی دیوالیہ نکال دیا ہے. وہ پیسہ واپس آنا چاہیے. میں بالکل فواد چوہدری صاحب کی اس بات سے متفق ہوں. دوسری چیز، اس مسکنسیپشن کو بھی ٹھیک کر لیں کہ پیسہ برآمد نہیں ہوا یا پیسہ ریکور نہیں ہوا. شہزاد اکبر صاحب کئی دفعہ ٹی وی پہ آ کے چیزیں بیان کر چکے ہیں، نیب کے ذریعے سے بھی، اور جس یونٹ کے وہ ہیڈ ہیں شہزاد اکبر صاحب، اربوں روپیہ پچھلے پونے 2 سال کے اندر کرپٹ لوگوں سے برآمد ہو چکا ہے. اربوں روپیہ. اب اس میں وہ کتنا ایگزیکٹ فگر ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ اربوں روپیہ، ارباں روپیہ برآمد بھی کیا گیا ہے. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہمارے ملک کی نیب کے ادارے، انویسٹیگیٹو ادارے اور عدالتوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو ان سارے اداروں کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم بہتر بنانا چاہیے. یہ جو کرپٹ اور بددیانت لوگ جو نا اس طرح وکٹری کا نشان بنا کے جاتے ہیں، یہ پوری پاکستانی قوم 22 کروڑ پاکستانیوں اور ریاست کے سینے پہ مونگ دلتے ہیں اس طرح کا وکٹری کا نشان بن کے. وکٹری کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے پیدل حج کر کے آئے ہیں مکہ مدینہ سے. وکٹری کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے کشمیر پہ پاکستان کا جھنڈا مقبوضہ کشمیر پہ لہرا کے آئے ہیں سری نگر پہ. ایسے وکٹری کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے جناب انہوں نے ہائیڈروجن بم کا فارمولہ ایجاد کیا ہے یا کوئی نائٹروجن بم کا جناب فارمولہ ایجاد کیا ہے. تو ان لوگوں کا سدباب کرنے کے لیے ایسے کرمنلز کا یہ واقعتاً پاکستان کے عدالتی اداروں کو بھی اور پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے. اور جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ یہ لوگ کیوں دندناتے پھرتے ہیں، اب آپ دیکھیں نا ان کی ڈھٹائی کا عالم. انہوں نے پورا ایک کیس چلایا پچھلے 8 دنوں میں، اور حیرانگی کی بات دیکھیں پاکستان کا میڈیا اور ہم لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے وہ غزل بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ قوالی بھی پڑھ رہے ہیں جناب ان کے ساتھ مل کے. چوہان صاحب اگر اجازت دیں بریک لے لوں، بریک کے بعد یہیں سے آپ کنٹینیو کریے گا. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر برائے اطلاعات پنجاب کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چوہان صاحب یقیناً یہ تو احتساب کا عمل ہے، یہ جاری رہے گا. اب ذرا تھوڑا سا گورننس کے معاملات کی طرف آتے ہیں. ٹڈی دل کے حوالے سے آج قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی بہت زوردار تقریریں ہوئیں، اور پچھلے سال 20 جون کو آصف علی زرداری صاحب نے وارن کر دیا تھا حکومت کو بجٹ تقریر کے دوران کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے آفت آنے والی ہے، اس کا کچھ سدباب کریں. اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس کے اوپر اس طرح کا رسپانس نہیں آیا اس کو چیک کرنے کا، خاص طور پر وفاق اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں انہوں نے 12 مرتبہ ان کے جو وزیر ہیں انہوں نے اس NCOC کی میٹنگ میں بھی اس پر توجہ دلائی، حالانکہ وہ کرونا کے حوالے سے میٹنگ تھی لیکن اس پر توجہ دلوائی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ خطرہ اسی طرح لٹک رہا ہے یا اس پر کوئی سدباب ہو رہا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ٹڈی دل ہے، لوکسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. اور اس دفعہ یہ کیونکہ یہ جو ہے نا کچھ سالوں کے بعد یہ بھرپور طریقے سے حملہ کرتے ہیں. آج سے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے اس کے اوپر پراپر طریقے سے پنجاب کی کابینہ کے اندر اس پہ بریفنگ دی گئی تھی پوری کابینہ کو CM سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر. اور 4 مہینے سے اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اس کے اوپر ہر حوالے سے اس کی ایشو کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں، اوور ویو بھی کر رہے ہیں، اور اقدامات جو ریمیڈیز ہیں، جو اس کے پریونٹیو میئرز ہیں اس سے بچنے کے، وہ پنجاب حکومت لے رہی ہے. اور لاکھوں ایکڑ جگہ ہے، زمین ہے کہ جس فصلیں ہیں جس سے جن کو جو ہے نا ان سے بچا بھی لیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. NDM میں اور PDM میں پراپر طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور 4 مہینے پہلے سے پنجاب حکومت اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. باقی سیاسی بیان بازیاں یہ تو آپ نکال دینا اپنے ذہن سے. آپ بتائیں سندھ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہم نے تو سندھ حکومت کو ٹڈی دل کے حوالے سے جانا، سندھ کے شاید زیادہ اضلاع ہیں کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ ساری چیزیں اگر PDM میں یہاں پہ ہے تو SDM میں وہاں پہ ہوگی. ہر جگہ پہ جناب چیزیں بالکل با اختیار بھی ہیں، ان کا پروگیٹو ہے، ان کا جناب اتھارٹیز ہیں، یہ سارا کام خود کر سکتے ہیں. تو یہ کس طریقے سے آ کے اب وفاق اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ فیڈرل اور کا ہے. میکا ولی کی سیاست کی
جناب والا آپ کے پی ڈی ایم اے تو ہے نا جیسے ہمارے ہے, جی صحیح ہے, این ڈی ایم اے وفاق کے اندر ہے, صحیح, پی ڈی ایم اے ہر صوبے کے اندر ہے, یہ پی ڈی ایم اے کا کام ہے. ہماری اگر لاکھوں ایکڑ جناب فصلیں بچی ہیں پنجاب کے اندر تو پی ڈی ایم اے کے ذریعے سے بچی ہیں, محکمہ خوراک کے ذریعے سے بچی ہیں, محکمہ زراعت کے ذریعے سے بچی ہیں. کیا کرتے رہے ہیں نا, یہ ستو پی کے سوئے رہے ہیں. تنقید کرنا بہت آسان ہے, یہ سندھ کے لوگ اور یہ پیپلز پارٹی کے یہ جناب تنقید کرنا تو بہت آسان ہے. 10 سال سے انہوں نے ہمیں 18ویں ترمیم کی قوالی بھی سنائی اور غزل بھی پڑھی کہ اب صوبوں کو ہم نے بااختیار کر دیا ہے. اب جب موقع آیا ہے تو یہ ٹڈی دل کی طرح کا ان کا ٹڈی جتنا دل بن گیا اور یہ چھپتے پھر رہے ہیں وفاق کے پیچھے. یہ منافقت کی سیاست اور گوئبل اور چانکیہ کی سیاست نہ کریں. ان کے پاس ایکوپمنٹس موجود ہیں, ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے. ہاں لگائے نہ تو یہ نہ لگائے تو اور بات ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ علیحدہ ایک چیز ہے جناب, ورنہ انہوں نے تو اپنی ساری تو جو لوٹ مار کی طرف لگائی رکھی ہے. صحیح, بالکل. تھر کے اندر ہر سال جناب سینکڑوں بچے مرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے پچھلے 15-20 سال سے, 12-13 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پہ. وہ اٹھا کے جناب تنقید کر دیں گے وفاق کے اوپر. چلیں میں اس لیے کہہ رہا تھا سارا دائرہ اختیار ان کا کلیئر ہے. نہیں, لیکن جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیڈرل کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس بیسیکلی سپرے کرنے کے لیے جو خصوصی جہاز ہوتے ہیں, جو چھوٹے سے چھوٹے جہاز ہوتے ہیں, وہ اسی کے استعمال میں ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنا جہاز دے دیا. صحیح, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنا جہاز دے دیا. مراد علی شاہ صاحب کو وہ بھی اپنا جہاز اور ہیلی کاپٹر دے دیں. صحیح, چلیں مطلب اگر زرداری صاحب کو کہیں, آصف زرداری صاحب کو کہیں, وہ بھی اپنے انویسٹرز کو کہیں, وہ بھی 2-4-6 جہاز جو ہے نا وہ دے دیں. چلیں یہ تنقید برائے تنقید, یہ گوئبلز کی سیاست چھوڑ دیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. چلیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی انٹرنیشنلی, اس کے مناسب جو ہے وہ تناسب سے پاکستان میں کمی نہیں ہوئی, لیکن جتنی کمی ہوئی اس کا ریئیکشن مطلب جو نظر آنا چاہیے تھا عوام کو ریلیف میں وہ نظر نہیں آیا. نہ بجلی کی قیمتیں کم ہوئیں, نہ گیس کی قیمتیں کم ہوئیں, اور روزمرہ کی جو اشیاء ہے اس کی بھی قیمتیں, جس پہ پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لیا. تو اس حوالے سے کیا یہ گورننس کا ایشو نہیں بنتا صوبوں میں؟ اور پھر پیٹرول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ناپید نایاب ہو چکا ہوا ہے دنیا بھر میں, مطلب وافر تعداد میں ہے, یہاں پہ بھی کہتے ہیں ہے موجود ہے, 10 دن کا سٹاکس ہیں, مزید شپس بھی لگ رہے ہیں, ڈاک ہو رہے ہیں ٹینکرز, آئل ٹینکرز پورٹ پر. لیکن یہ پھر گورننس پہ ایشو نہیں آتا کہ یہ تیل کیوں نہیں مل رہا, اور پھر اس کو باقاعدہ اس میں جو فائدہ ملا ہے وہ عوام کو ریلیف کیوں نہیں منتقل ہوا؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس پاکستان کے اندر مافیاز ہیں جنہیں پروان چڑھایا ہماری پچھلی 40 سال 45 سال کی جو حکومتیں تھیں, جو اقتدار میں تھیں پارٹیاں, انہوں نے پری پلانڈ سیاسی جماعتوں اور سیاسی خاندانوں نے پاکستان کے سارے بزنس, تیل کا کاروبار بھی ان کے ہاتھ میں, بجلی بنانے کا پرائیویٹ کارخانے بھی ان کے ہاتھ میں, سیمنٹ بنانے کے کارخانے بھی ان کے پاس, چینی بنانے کے بھی, آٹا بنانے کے بھی, چاول کی بھی, دالوں کے بھی, انڈوں کا بھی کاروبار, گوشت کا کاروبار, دودھ کا کاروبار, میڈیسن کا کاروبار, سارے کا سارا اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, وہ جو میثاق جمہوریت تھی نا, رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا, اس کے تحت انہوں نے تو پاکستان کے سارے کاروباروں پہ اپنا کارٹلائزیشن جو ہے نا وہ کریٹ کی ہوئی تھی ان سیاسی خاندانوں نے. اب یہ چلنے نہیں دیتے. اب یہ آدھے سے زیادہ پرائیویٹ کارخانے تو ان کے پاس ہیں, یہ جو آپ کے آل شریف اور آل زرداری اور ان کے باقی ہواری ہیں وہ سارے ان کے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب بتانے کا مقصد یہ ہے, ایک اکیلا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت ساروں سے جنگ لڑ رہی ہے اور جنگ لڑے گی. ابھی جیسے چینی کے حوالے سے آیا, ابھی آٹے کے حوالے سے آیا, ابھی جناب 1985 سے لے کے اب تک جتنی سبسڈی دی گئی وہ کٹا چھٹا کھولیں گے. لیکن اب یہ ساروں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے ہوئے ہیں, اور یہ 72 سال کا جو ظلم اور جبر اور استحصال, 72 سال کا جو کیچڑ, 72 سال کا جو گند, اب آپ کہیں کہ یار 1.5-2 سال کے اندر سارے کا سارا صاف کر کے 100% نیٹ کلین واش کر کے جناب آپ کی سوسائٹی اور معاشرہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت دے دے, بڑا مشکل کام ہے. اور مینڈیٹ ہمیں کیا ملا ہے؟ مینڈیٹ ہمیں ملا ہے جناب 4 ووٹوں کے فرق سے نمبر گیم ہے. ہاں 2/3 میجارٹی ہوتی, جیسے نواز شریف کو مسلسل 2/3 میجارٹی ملتی رہی, شہباز شریف کو پنجاب کے اندر مسلسل 2 ٹینیور 2/3 میجارٹی ملی, جس طرح ان کو 2/3 میجارٹیز ملتی رہیں. اگر یہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ملی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا جناب کہ ہرا سمندر گوبھی چندر, بول میری مچھلی کتنا پانی, پھر ہم بتاتے کہ جناب یہاں پہ حالات کیا ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں جس کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت بھی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی.
چوہان صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیک نیتی اخلاص کے ساتھ ان تمام معاملات کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن گورننس میں تو شاید ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نیک نیتی بھی اور لیکن گورننس شاید تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا سختی دکھانا چاہیے، تھوڑا سا مطلب پرو ایکٹیو ہونا چاہیے گورنمنٹس کو، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ وفاق کی ہو. تو جناب سختی دکھا رہے ہیں نا. اگر یہاں پہ یہ جو 90 دن کے اندر جناب آپ کے 6 ادارے اسٹیٹ بینک، نیب، سی سی پی، ایس سی سی پی، ایف آئی اے، ایف بی آر، ان 6 اداروں کو پورے کے پورے ٹی او آرز بنا کر کہا گیا کہ 90 دن کے اندر اندر کٹھا چھٹا کھول کے کاروائیاں سٹارٹ ہوں گی، فوجداری مقدمات ہوں گے. پہلے کبھی سنا آپ نے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ضمیر حیدر صاحب بتائیں، ہم نے کبھی سن آپ لیا، نے کسی حکومت کا سنا کہ اس حکومت نے؟ ٹھیک ہے نا جی، سنا ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے. یہ سختی ہے نا چوہان صاحب. 90 دن بعد آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کر پھر میں آپ سے اگر پوچھ رہا ہوا کہ جی کیا بنا تو پھر زیادتی نہیں ہوگی. اچھا چھولے یہ بھی بات سن لیں. چلو ادھر ہی ٹوک دیتا ہوں آپ کو، سن لو. اب یہی والی بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ جب چینی سکینڈل کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا نا کہ اس کی تحقیقات کی جائے، تو آپ یہی والے تانے جو نا وہ دیا کرتے تھے. پھر جب اس کی رپورٹ آ گئی نا تو کہا گیا کہ فرانسک آڈٹ ہوگا، تو یہی والے تانے آپ دیتے تھے. پھر جب فرانسک آڈٹ ہو گیا نا تو کہا گیا کہ اب ان کے خلاف کارروائیوں سٹارٹ ہونے کا ٹی آر اوز اور ایس او پیز طے ہوں گے، تو یہی تانے آپ دیا کرتے تھے. آپ بھی اور آپ کے ساتھ باقی بھی سارے تجزیہ نگار بھی، نیوٹرل بھی اور مخالف بھی. لیکن سارا کچھ ہو گیا تو جناب یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل اللہ کرے یہ ہو جائے. آئی پی پیز کی رپورٹ بھی آئی، اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ وہ اس کو پبلک کرنا، لیکن روک دیا اور اب ان کے ساتھ ڈیلز کی جا رہی ہیں. ڈیلز نہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اگر اتنا پیسہ کمایا ہے تو اس کو اب وہ کس طرح بخش دیں جان عوام کی. اس پر مزید بات کریں گے ناظرین. فیاض الحسن چوہان صاحب وزیر، صوبائی وزیر برائے اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چوہان صاحب، آج پرائم منسٹر نے واضح طور پر عوام سے اپیل کی اور ان کو کہا کہ جی آپ نے اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے ارد گرد اپنے لیے خاص طور پر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور ایس او پیز پر عمل کرنا ہے. اور پھر آج مطلب یہ جب چلا تو اس پر مریم اورنگزیب صاحب کہتی ہیں کہ آپ لا علاج ہیں، پھر کہتی ہیں کہ کہیں وینٹیلیٹرز نہیں، کہیں پی پی ایز نہیں، پی پی ایز نہیں، جو پرائیویٹ پروٹیکشن جو ایکوپمنٹ ہے ڈاکٹرز کا، کہیں آکسی میٹرز غائب ہیں، ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے اور کورونا کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. پھر کہتے ہیں وزیر صحت عمران صاحب ضروری ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی حکومتی ڈیسک یا کاؤنٹر قائم کرائیں. وزیر صحت عمران صاحب کرونا علاج کی ادویات بغیر منافع عوام تک پہنچانا ہی لازمی بنائیں. بازاروں سے آکسی میٹر بھی غائب ہو گئے ہیں. چوہان صاحب، یہ جو صورتحال ہے جس پر پرائم منسٹر نے بھی آج کہا ہے اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ چلیں پنجاب اس وقت، صوبہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں نمبر سب سے زیادہ ہے اس وقت، کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کو تو موقع مل رہا ہے کہ جہاں جہاں لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کو سنبھالنا آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اچھا، میں نا آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک خبر بریک کر رہا ہوں جی، اور جو آپ نے اپنے ٹویٹر پہ بھی اور اپنے ٹی وی چینل کے بھی ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اس کو وائرل کرنا ہے. بالکل حیدر، میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحب کو سن لیں. میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحب سے کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی خبر کریں. شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس کے کل بڑے سینئر ڈاکٹرز نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میرے پاس ان کا نمبر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں وہاں تنخواہیں نہیں ملی. 1000 سے زائد ڈاکٹرز ہیں اور وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ڈاکٹر ہے. پھر ایک دوسرے ڈاکٹر سے اس نے میری بات کروائی. میں تو ان کو کہوں گا کہ شرم کے مارے ڈوب مر جانا چاہیے انہیں کہ انہوں نے اپنے ہسپتال کے اندر ابھی تک جب سے کرونا وائرس کا کرائسس سٹارٹ ہوا اس سے پہلے ہی تنخواہیں دینا چھوڑی ہوئی ہیں. کہتے ہیں 25% تنخواہ آج سے 3 مہینے پہلے صرف دی گئی. اور ابھی ڈاکٹر عدنان صاحب آئے اور آنے کے بعد میٹنگ بلائی اور وہاں پہ الٹا ڈانٹنا شروع ہو گئے ڈاکٹرز کو اور سینئر ڈاکٹرز کو کہ تم لوگ کیا کرتے ہو جناب، تمہیں کوئی تنخواہیں نہیں ملیں گی. تو جناب والا مریم اورنگزیب صاحبہ پہلے اپنے قائد نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کہیں
کہ کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کی ہے آپ نے، اور کم از کم اپنے ذاتی ہسپتال کے اندر وہ جو 1000 بندہ جس میں بڑے ریسپیکٹیبل سینئر ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ ہیں ان کی کم از کم تنخواہیں دے دو. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے آپ کو کہ آپ ان کا حق کھا رہے ہو، ان کا پیسہ لوٹ رہے ہو. پہلی بات یہ. دوسری چیز، بیچاری مریم اورنگزیب، اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نون لیگ والوں نے کہ صبح دوپہر شام بس آپ نے جناب نیازی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اور وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کے خلاف بس باتیں کرتے جانا ہے. ان کو رتی برابر شرم ہونا نون لیگ کے ترجمانوں کو جب یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ پی پی ایز نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے، تو چلو بھر پانی نہیں، کھڈا کھود کے نا اس میں دفن ہو جانا چاہیے شرم کے مارے کہ تم کتنے وینٹیلیٹر چھوڑ کے گئے تھے. ان سے پوچھو، تم نے 40-45 سال تمہارے آقاؤں کے خاندان نے، آل شریف نے اس پنجاب کے اندر جناب حکومت کی. یقیناً وہ تو چوہان صاحب اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں. زمین بھائی نہیں بولنا، زمین بھائی نہیں بولنا کہہ رہے ہیں آپ. اور زمین بھائی چھوڑ دو، خاموش ہو کے سنو. سنو ایک منٹ، چھوڑ دیں خاموشی سے سننا ہے. ان سے پوچھو 200 وینٹیلیٹر 40 سال حکومت کی بے شرمی کی انتہا ہے. جھوٹ، فراڈ اور جناب کرپشن اور بددیانتی کی انتہا دیکھو. ان کو کھنگ اور خارش ہوتی ہے نا تو یہ لندن جاتے ہیں. ان سے پوچھو تم ایک ہسپتال نہیں بنا سکے 40 سالوں میں؟ باتیں کرتے ہو. اللہ پاک کے کرم سے پنجاب کے کسی سرکاری ہسپتال کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے کسی وینٹیلیٹر کی اللہ پاک کے کرم سے ابھی تک کمی نہیں ہے. بالکل واضح طور پر چوہان صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈیکل کمپلیکس کی فکر کریں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ نے کہا ڈاکٹر عدنان، ایک منٹ، آپ نے کہا ڈاکٹر عدنان کمپلیکس کے جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، بالکل ان کی تنخواہیں دیں. 4 مہینے کی تنخواہ سب سے پہلے دو. چوہان صاحب مجھے ذرا کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عدنان کوئی لیٹسٹ رپورٹ لے کے آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی؟ آپ نے اطلاع دی ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں آج کل پاکستان میں. کوئکلی یس اور نوز، کیونکہ میں نے آگے ایک اور وہ آپ نے ہی بتایا ہوا. اور سر کیا رپورٹیں ہیں، چھوڑ دیں آپ. یہ تو ابھی ہم کرونا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایشو سارا دبا ہوا ہے. اچھا چلیں، شرمی کی انتہا ہے. پھر بھی آتے ہیں آ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے تنقید کرتے ہیں. چلیں. اچھا چوہان صاحب، ایک قائد جو ہے نا وہ بھی مفرور، دوسرا قائد خود ساختہ کوارنٹائن ہو کے مفرور. صحیح. بزدل اعلیٰ صاحب وہ بھی مفرور. صحیح. اور باتیں کرتے ہیں جیب میں نہیں ہے، ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ. چوہان صاحب چلیں، بالکل ٹھیک ہے. چوہان صاحب ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سنتھیا ریچی، وہ آج کل بڑی پاپولر ہوئی ہیں، اور پہلے تو انہوں نے خیر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر بات کی، اور اب وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیڈرشپ پارٹیز کے لیڈرز اور پھر پتہ نہیں شاید جرنلسٹ کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت مواد ہے. تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ ایک ٹائم میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بڑا مطلب ان کو بھی ایڈوائز کرتی رہی ہیں، کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے، کوئی اسٹریٹجی، کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کے رینکس میں بھی کوئی ہلچل مچی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئیں، کیا کریں گی، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ سنتھیا ریچی کے جو بیانات ہیں اس میں سب سے الارمنگ چیز، میں تو آج سے 4 سال پہلے میں ٹی وی چینلز پہ یہ بے نقاب کر چکا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کے دور صدارت میں 2 خواتین تھیں امریکن کہ جو تقریباً ہر وقت وہاں پر ہوتی تھیں. یہ میں 4 سال پہلے کہہ چکا ہوں. صحیح. اور یہ ایک بہت بڑا الارمنگ چیز تھی کہ وہ امریکی شہری تھیں اور ملک کے صدر کے پاس 24 گھنٹے وہاں پر موجود تھی، جو انتہائی سینسٹیو جناب جگہ تھی، پریمیسز تھا. اب وہ اندر کی بھیدی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. صحیح. تو یہ گھر کا بھیدی پورا سری لنکا ڈھا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن باقی پارٹیز کو نہیں ڈرنا چاہیے، باقی پارٹیز کے لیڈرز کو. اور نہیں، دیکھو جن لوگوں نے اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے نا یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھیں. واشنگٹن پوسٹ میں لے آتی، نیو یارک ٹائم میں لے آتی، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بتاتی. اس وقت آپ نے نہیں کیا، تو اب آپ آئی ہیں. تو اب جب یہ کر ہی رہی ہیں اور زبردستی انہوں نے چیزیں بے نقاب کی ہیں، تو اس کے اوپر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پورا ٹرائل ہونا چاہیے. کون کروائے گا؟ اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا جی. ایف آئی اے کے پاس بھی چلا گیا، عدالتوں میں بھی چلا گیا. رحمان ملک صاحب نے تو 50 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ان پر. دیکھیں اب یہ ساری چیز، دیکھو میں کسی کو گلٹی نہیں کہوں گا. میں رحمان ملک صاحب میرے لیے قابل احترام، یوسف زئی گیلانی صاحب میرے کولیگ ہیں جانا، ان کے والد محترم ہیں علی حیدر گیلانی کے، میرے لیے قابل احترام. باقی بھی لوگ میرے لیے قابل احترام بینگ اے پولیٹیشین. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بار بار کہہ رہی ہے
فرنٹ فٹ پہ آ کے کہہ رہی ہے اور پھر ٹی وی چینل نے بھی اس کو اگر بریک کر دیا ہے اور بے تحاشا بریک کر دیا ہے, عدالتوں میں بھی معاملہ چلا گیا, تو پھر پراپر طریقے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر بنی گالا کے کوئی معاملات مطلب جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اب یار نہ کرو, نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنی گالا بیانی کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں حیدر یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. نہیں میں سن تو لیں, میں غلط بیانی کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیانی کر رہے ہیں. چوہان صاحب کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ضمیر بھائی سنو, جی سنو نا, میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. جی اس نے کہا ہے کہ نون لیگ والے زیادہ چڑھ کے نہ آئے, اگلی باری ان کی ہے. اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی, یہ آپ اپنی طرف سے چسکے لے رہے ہیں. نہیں میں اچھا چلیں وہ تو نہیں چوہان صاحب پلیز معذرت سے میں چسکے نہیں لے رہا, کیونکہ وہ پہلے کہہ چکی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے حوالے سے بھی, لیڈرشپ نہیں سوری پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے کوئی بات کر چکی ہیں. اور بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.